नाज़रीन और सामाईन, पादरी लूथर फैयाज सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। ये क्रिसमस के दिन है, यानी ईद विलादतुल मसीह के दिन है। हम सब इस ईद को मनाने की तैयारियों में हैं और दिल खुशी से मामूर हैं। हर चंद पेंडेमिक भी है और उसका माहौल भी है, लेकिन क्रिसमस की ये एक ऐसी खुशी है कि खा माहौल किस तरह का भी क्यों ना हो, हमारा जो अंदरूनी माहौल है वो क्रिसमस की यादों से और क्रिसमस की खुशियों से ताज़ा हो जाता है। जहाँ क्रिसमस के बारे में और बहुत सी बातों का जिक्र किया जाता है, वहाँ पर इन दिनों में बैतुलहम का तज़किरा भी एक ईमानदार की रूह को बड़ा शादाब और शाद कर देता है। और आज का जो पैगाम है और बातचीत है, उसका जो ताल्लुक है वो भी बैतुलहम से है। इससे बेशतर कि हम आगे बढ़ें, आए हम अपने सरों को दुआ में झुकाएं और खुदावंद से दुआ करके अपने आप को और अपने सारे इस माहौल को खुदावंद के सुपुर्द करें। न जाने आज कोई लफ्ज़ या कोई फिक्रा या कोई पुरानी याद, पुराना वाक़या हमें हमारी रूहानी ताज़गी के लिए क्या दर्स देना चाहता है। आए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं एक और अजीम मौके के लिए जो कि हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की याद की खुशी में शरीक होकर मनाना चाहते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तो अपने पाक कलाम के ज़रिए से खुदावंद अपनी मर्सी के भेद को हम पर खोल। खुदावंद, हम तेरी तरफ मुतवज्जो होना चाहते हैं। सारी रुकावटों को दूर करके खुदावंद हमें कामिल और मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ देखने का फजल दे। यीशु नाम का वसीला देकर मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने दुआ से पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि बैतुलहम का तज़किरा, जहाँ पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने आज से 2000 साल से ज़्यादा अरसा पहले विलादत हासिल की थी, वो हर मसीही के लिए इसका तज़किरा, बैतुलहम का तज़किरा एक ख़ास वारफ्तगी रखता है। खा उसकी हैसियत कुछ भी है, खा वो गधा है, खा वो बादशाह है, खा वो खुदा का खादिम है, खुदा खा वो एक आम आदमी है, बैतुलहम का तज़किरा उसे खुशी से मामूर कर देता है। बिशप W.G. यंग एक बहुत खूबसूरत वाक़या बयान करते हैं जिसका ताल्लुक बिशप फिलिप्सब्रुक से है, जो कि अमेरिकी प्रोटेस्टेंट बिशप थे और वो 1891 में मैसाचुसेट्स के बिशप मुकर्रर हुए। और बिशप यंग इस बिशप के बारे में बताते हैं कि ये एक बड़े ऊंचे लंबे बुजुर्ग थे और बड़े पुरजोश और शोला बयान खतीब भी थे। बिशप यंग का कहना है कि वो 1866 में बैतुलहम में गए और वहां पर जाकर उन्होंने रात के वक्त एक घोड़े को किराए पर लिया और उस घोड़े पर बैठकर वो
خصوصیت کے ساتھ ان جگہوں پر جاتے رہے جہاں پر کہ خداوند نے روایت کے مطابق پیدائش حاصل کی تھی. ان جگہوں کی روایت جو ہے اس کے مطابق وہ وہاں پر پھرے، اور پھر وہ ایک جگہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر بڑی دیر تک دم بخود بیٹھے رہے، اوپر آسمان کی طرف دیکھتے رہے. ستارے چمک رہے تھے اور ان کی روح میں ایک تلاطم، ایک جوش تھا، جیسے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری کو ان جواہوں کی مانند فرشتوں سے حاصل کر رہے ہوں جنہوں نے کہ خداوند کی پیدائش کی خوشخبری کو حاصل کیا تھا اور اسے سجدہ کرنے کے لیے چل پڑے تھے. بشپ بروکس نے روح سے معمور ہو کر بہت سارا وقت وہاں پر گزارا، کیونکہ وہ بیت لحم کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، امریکہ سے وہاں پہنچے تھے. پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے 1866 میں ایک بہت خوبصورت گیت اپنے سنڈے اسکول کے بچوں کے لیے لکھا. وہ گیت ہماری اردو اور پنجابی بولنے والی کلیسیوں میں بڑا مشہور ہے اور بڑے جوش کے ساتھ گایا جاتا ہے. یقیناً آپ اس گیت کے بولوں سے واقف ہوں گے، اور وہ گیت ہے: اے چھوٹے شہر بیت لحم تو کیسا ہے خاموش. یہ ایک بڑا مشہور اور خوبصورت گیت ہے، اور بشپ بروکس کے سنڈے اسکول کے بچے اسے بڑے جوش کے ساتھ گاتے تھے، کیونکہ انہوں نے اسے بڑے شوق کے ساتھ سیکھا تھا. جب بشپ بروکس کی وفات ہو گئی اور اس بزرگ کے جنازے کو عام دیدار کے لیے چرچ کے اندر لایا گیا، لوگ دیکھ رہے تھے. ایک چھوٹی بچی جس کی عمر غالباً 5 سال تھی، وہ آئی، اس نے بشپ کی میت کو دیکھا اور ایک دم اچھل پڑی اور کہنے لگی: آج آسمان پر فرشتے بہت خوش ہوں گے. چنانچہ ہم اسی بیت لحم کے بارے میں آج کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، جس کے بارے میں بشپ نے جذبات سے اور روح سے معمور ہو کر اور مغلوب ہو کر اس خوبصورت گیت کو لکھا تھا. یہ بات صرف بشپ کی نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے بہت پہلے میکا نبی نے اسی بیت لحم کے بارے میں اور بیت لحم میں پیدا ہونے والے ایک بہت بڑی شخصیت کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا تھا. میکا کا صحیفہ اور اس کا 5 باب اور اس کی 2 آیت لکھا ہے: لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے. یہ پیشن گوئی ہے جو کہ بیت لحم کے بارے میں میکا نبی نے کی ہے. ہم مسیحیوں کے نزدیک بیت لحم کی وجہ شہرت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پر ہمارا نجات دہندہ، ہمارا خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا، لیکن اس لیے بھی یہ جگہ بہت مشہور ہے کہ وہاں پر یسوع کا جد امجد یعنی داؤد بادشاہ بھی وہاں پر پیدا ہوا تھا، اور اس کی پیدائش وہاں پر یعنی بیت لحم میں ہوئی تھی. ہمارے لیے یہ شہر ایک مسیحی ایماندار کے لیے اس شہر کا تذکرہ بڑی خوشی کی جو فضا ہے اسے قائم کرتا ہے. ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں غور کریں گے.
میرے عزیزو، بڑی قابل غور بات ہے، اور یہ ہے کہ دو شہر بائبل کے اندر پائے جاتے ہیں جن کا بائبل مقدس تذکرہ کرتی ہے، اور ان دونوں شہروں کا نام ہے بیت لحم۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائبل کے اندر دو بیت لحموں کا ذکر پایا جاتا ہے، ایک ہے بیت لحم شمالی اور ایک ہے بیت لحم جنوبی۔ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بیت لحم شمالی یہ گلیل میں ناصرت سے 7 میل کے فاصلے پر تھا، جہاں پر کہ مقدسہ مریم اور یوسف پلے بڑے تھے، اور یہ گلیل میں شمال کی طرف واقع ہے، اور اسی لیے اسے بیت لحم شمالی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا بیت لحم جنوبی ہے، جو کہ یہودا کے جنوب میں پایا جاتا ہے، اور اس کا فاصلہ یروشلم سے 5 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہی وہ بیت لحم ہے جس کا تذکرہ ابھی ہم نے میکا کی پیشن گوئی میں سنا ہے، اور یہی وہ بیت لحم یہودیہ کا بیت لحم یا یہودا کا بیت لحم جہاں پر کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے پیدائش پائی ہے۔ لیکن شمالی بیت لحم جو ہے، اس کا تذکرہ بائبل کے اندر صرف ایک دفعہ پایا جاتا ہے۔ میں ابھی بائبل کا وہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ ایک دفعہ جو کہ شمالی بیت لحم ہے، اس کا تذکرہ صرف ایک دفعہ بائبل کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یشوع کا صحیفہ، یشوع کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 15ویں آیت، کیا لکھا ہے اور قطات اور نحال اور سمرون اور عدالہ اور بیت لحم، یہ 12 شہر اور ان کے گاؤں ان لوگوں کے ٹھہرے۔ تو یہ شمالی بیت لحم ہے، اس کا تذکرہ صرف ایک دفعہ ہی پایا جاتا ہے، اور یہ 12 شہروں میں سے ایک شہر تھا۔ اور وہ بیت لحم جو کہ یہودا کا بیت لحم کہلاتا ہے، جہاں پر گلیل سے یعنی ناصرت سے مریم اور یوسف نے 75 میل کا سفر کیا تھا، اور 75 میل سفر کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ یہودا کا بیت لحم ہے یا یہ جنوبی بیت لحم ہے۔ ہرچند بائبل مقدس میں 2 بیت لحموں کا ذکر پایا جاتا ہے، مگر بائبل مقدس اس بیت لحم کا بیان بڑے واضح طور سے کرتی ہے جہاں پر کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو پیدا ہونا تھا۔ اور میکا کی پیشن گوئی اور نبوت میں ایک دفعہ پھر پڑھوں گا، میکا نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت، لکھا ہے، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ تو یہ یہودا کا بیت لحم جہاں پر کہ مسیح خداوند کی پیدائش ہوئی، یہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، ایک چھوٹا شہر تھا۔ شہر تو یہ چھوٹا تھا، کوئی بہت بڑا نہیں تھا، بہت چھوٹا شہر تھا، لیکن اس شہر کے اندر تاریخ کے بہت بڑے بڑے واقعات جو تھے وہ رونما ہو چکے ہیں، نہ صرف اس شہر کے اندر بلکہ اس شہر کے ارد گرد، اس شہر سے چند میلوں کے فاصلے پر دنیا کے یا بائبل کی تاریخ کے بڑے اہم اور بڑے ناقابل فراموش جو واقعات ہیں وہ رونما ہو چکے ہیں۔ حالانکہ یہ بیت لحم کا علاقہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا۔
بیت لحم کے جنوب میں 15 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے ہیبرون، اور ہیبرون یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ بزرگان سلف کا گھر تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم بزرگان سلف کسے کہتے ہیں، کون سے لوگ ہیں؟ یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ ہیبرون میں، جو کہ اس بیت لحم کی سے 15 میل کے فاصلے پر جنوب کی طرف تھا، یہاں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا گھر پایا جاتا تھا۔ اور پھر اس بیت لحم کے مغرب میں 10 میل کے فاصلے پر ایک اور جگہ ہے جبعون۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ یشوع کے ذریعے سے ایک معجزہ ہوا، اور جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ سورج ٹھہر گیا تھا۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بائبل کی پوری آیات پڑھوں، میں صرف حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ ضرور اپنی فرصت میں اسے پڑھیں۔ یہ ہے یشوع 10 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت، جہاں پر یشوع کے معجزے کی وجہ سے سورج ٹھہر گیا تھا۔ اور یہ ہم جبعون کے علاقے کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ بیت لحم کے مغرب کی طرف 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ شہر یعنی بیت لحم شہر ایک چھوٹا شہر ہے، لیکن اس شہر کے ارد گرد، اس شہر کی سراؤنڈنگ میں تاریخ کے بہت بڑے بڑے اور ناقابل فراموش واقعات ہو چکے ہیں، جن میں نے یشوع کے معجزے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اس شہر کے مغرب میں 12 میل کے فاصلے پر یہودا کا شہر شوکا تھا، اور اس شہر میں یا اس وادی میں داؤد نے جاتی جولیت کو میں کہہ سکتا ہوں کہ شکست دی تھی، اور یہ ایک بڑی ڈیفیکل پرسنالٹی تھی، اور پھر داؤد نے اس کو ہلاک بھی کر دیا تھا۔ پھر ہم اس شہر کے جو سراؤنڈنگ میں واقع ہونے والی، جہاں پر کہ بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے، ان میں ایک اور 5 میل کے فاصلے پر وہ مقام ہے، یروشلم کا وہ مقام ہے، یعنی وادی سوی، جہاں پر ابراہیم نے ملک صدق سالم کو 10واں حصہ یا دیہ کی دی تھی۔ آپ ضرور پڑھیں، پیدائش کی کتاب کے 14 باب کی 20ویں آیت میں نے عرض کیا کہ میں آیتوں کو پڑھنے سے گریز کروں گا وقت کے لحاظ سے، لیکن میں حوالے دے رہا ہوں، آپ انہیں اپنی فرصت میں جب دوسری دفعہ اس پیغام کو سنیں تو آپ بائبل کو کھول کر رکھیں اور انہیں پڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ چھوٹا سا شہر، ہر چند یہ چھوٹا سا شہر تو ضرور تھا، مگر بائبل میں، بائبلی تواریخ کے واقعات کے تناظر میں یہ ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی اہم شہر تھا۔ لیکن سب سے بڑا واقعہ جو کہ اس شہر کے اندر ہوا، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کی یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا ایک بڑا اہم اور بڑا بائبل کا مرکزی واقعہ ہے۔ لیکن غور فرمائیں کہ اس واقعے کو ہونے کے لیے، اس واقعے کو بیت لحم میں رونما کرنے سے پہلے خدا قادر مطلق 1700 سالوں تک، 1700 ایئرز تک ایک سٹیج تیار کرتا رہا۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو گیا۔ ہم اردو کا شعر پڑھتے ہیں، بہت مشہور شعر ہے، وقت کرتا ہے پرورش صدیوں
واقعہ ایک دم نہیں ہوتا، کوئی بھی واقعہ ایک دم نہیں ہوتا ہے. صدیوں کی پرورش کی گود سے وہ جنم لے کر رونما ہوتا ہے. چنانچہ 1700 سالوں تک جہاں پر جو کچھ ہونا تھا خداوند اس کے لیے ایک سٹیج تیار کرتا رہا 1700 سالوں تک. میں چند ضروری واقعات جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پیدائش 35 باب میں ایک واقعے کا ذکر پایا جاتا ہے، اگر آپ پڑھیں 16 سے لے کر 19 آیات تک. اور اس واقعے کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر راحل دفن ہوئی. کون تھی راحل؟ راحل یعقوب کی بیوی تھی، اور جہاں پر راحل دفن ہوئی، یہ واقعہ بیت الحم کے حوالے سے پہلا واقعہ ہے. راحل یعقوب کی بیوی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور یعقوب کو خدا نے اسرائیل بھی کہا ہے. یہ اسرائیل کی دلہن تھی، یعنی راحل اسرائیل کی دلہن تھی. اور ایک بات یاد رکھیں، بلکہ نوٹ کر لیں کہ راحل یہودیوں کی تصویر کو پیش کرتی ہے، ایک سمبل ہے، یہودی قوم کا سمبل ہے. راحل یہودیوں کی تصویر کو پیش کرتی ہے. خداوند یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا ہونے کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا، اور خداوند یسوع اسرائیل قوم کا فرد تھا. وہ اپنے لوگوں میں یعنی بنی اسرائیل میں آیا تاکہ ان کو آزادی دلا سکے، غلامی سے آزادی دلائے. کون سی غلامی تھی؟ کون ان پر حکومت کر رہا تھا؟ وہ کس کی ملکیت میں تھے؟ کہ خداوند ان کو آزادی دلانے کے لیے آیا اپنی قوم کو، جس کا وہ فرد تھا. وہ تھی شریعت کی غلامی سے. آج ہم بڑی باتیں کرتے ہیں جیوڈائزرز کے بارے میں. ایک تعلیم ہے جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے کی کوشش میں یا پھیلانے کی کوشش میں لوگ تھے کہ نرسنگیں بجاؤ، اور اس کے بعد عیدیں مناؤ، اور اس کے بعد شریعت کی دوسری باتوں کو یہودی طریق پر چلو. یہ غلامی کی باتیں تھیں جن سے آزادی دلانے کے لیے خداوند یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا ہوا. وہ اس لیے آیا، بیت الحم میں پیدا ہو کر وہ یہ بتانے کے لیے، اپنا یہ کام کرنے کے لیے آیا کہ وہ اپنے لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو شریعت کی غلامی سے آزادی دلائے. ہم متی کے انجیل کے 15 باب کی 24ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اس نے جواب میں ان سے کہا. کس نے؟ یسوع نے. اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. راحل یعقوب یا اسرائیل کی بیوی ہونے کے لیے پہلی پسند تھی. ہم راحل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر ایسا نہ ہوا. جو لیا تھی، راحل کی بہن، بڑی بہن تھی. یعقوب کی شادی یا لیا کو یعقوب کے نکاح میں دے دیا گیا، اور راحل کی بجائے یعقوب کی جو بیوی تھی وہ لیا بنی، اور اس کے نکاح میں آئی اور اس کی بیوی بنی. پھر ایک اور بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ لیا کلیسیا کی تصویر کو پیش کرتی ہے. میں نے آپ کی خدمت پہلے عرض کیا کہ راحل یہودیوں کی تصویر کو پیش کرتی ہے، لیکن لیا کلیسیا کی تصویر کو پیش کرتی ہے. میرے عزیزو، یسوع اسرائیل کے کھوئے ہوئے گھرانے کے لیے آیا. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں متی 15 باب اور اس کی 24ویں آیت پڑھی ہے. لیکن کیا ہوا؟
यूहन्ना क्या कहता है, यूहन्ना पहला बाब और उसकी 11वीं आयत, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो आया लेकिन कबूल ना किया गया, रद्द कर दिया गया। और जब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि लया यहूदियों की तस्वीर को पेश करती है, और माफ़ कीजिएगा राखल यहूदियों की तस्वीर को पेश करती है, और लया कलीसिया की तस्वीर को पेश करती है, तो यीशु की दुल्हन जो कि राखल को होना चाहिए था, उसकी बजाय कलीसिया यीशु की दुल्हन बनी, क्योंकि यहूदियों ने जिनमें वो आया था, जिस खानदान में वो आया था, उन्होंने यीशु को रद्द कर दिया। और आप जानते हैं कि राखल याकूब की पहली पसंद थी। कलीसिया यीशु की दुल्हन है। कलीसिया लया की तरह यीशु की दुल्हन है, जो कि यीशु की पहली पसंद नहीं है। पहली पसंद तो यहूदी कौम थी, ये लया ही थी जिससे याकूब के लिए सबसे पहले बेटे पैदा हुए। क्या सीखते हैं हम इससे? हम इससे ये सीखते हैं कि खुदा के बेटे और बेटियां उसी वक्त हम बन सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीका है, और वो नई पैदाइश हासिल करने के जरिए से, नई पैदाइश हासिल करने के जरिए से हम उसके बेटे और बेटियां बन सकते हैं। इसराइल को 7 साल तक राखल का इंतजार करना पड़ा था, आप जानते हैं, और ये 7 साल इसराइल को यानी याकूब को दुख के गुजारने पड़े। मसीह खुदावंद उसकी पहली पसंद की दुल्हन यानी बनी इसराइल से रद्द होने के दुख का सामना कर रहा है, और ये उस वक्त खत्म होगा जब उसकी पहली पसंद जो है यानी बनी इसराइल कौम है, जब उसे अपने दिल से पसंद कर लेगी। राखल की मौत का और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का बड़ा गहरा हम एक ताल्लुक देखते हैं। यीशु को पैदाइश के वक्त कपड़ों में लपेटा गया, जो कि कब्र के कपड़ों की तमसील हैं, और चरनी में रखा गया। और हम लूका की इंजील में पढ़ते हैं कि उसके पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। चनाचे मौत का बैतुलहम की पैदाइश से गहरा ताल्लुक है, और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जिस तरह पैदाइश के वक्त यीशु को कपड़े में लपेटा गया, ये एक तरह का उसके कफन को भी ज़ाहिर करते हैं। और हम लूका के बारे में पढ़ते हैं कि लूका बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसे कपड़े में लपेटा। कहाँ? बैतुलहम में। राखल को भी कपड़े में लपेटा गया, और इसका ताल्लुक और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का ताल्लुक बड़ा गहरा है। फिर दूसरी बात जो कि हम सीखते हैं, एक वाकया जो कि हम सीखते हैं, क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि यहाँ पर हम गौर करेंगे कि यहाँ पर कौन से बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। पहला हमने वाकया ये देखा है कि यहाँ पर राखल दफन हुई पैदाइश 35 बाब में, और दूसरा एक बहुत बड़ा वाकया जिससे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का भी ताल्लुक है, इस दुनिया में आने का ताल्लुक है, वो है यहाँ पर रूत को खरीदा गया। अगर आप रूत की किताब के 4 बाब की 10वीं आयत से लेकर आगे तक पढ़ें, आप जानते हैं सारी कहानी को। रूत की सास नाओमी का ताल्लुक बैतुलहम से था,
اور وہ یہاں سے چلی گئی، مواب کو چلی گئی، اور جانے کی وجہ جو تھی وہ یہاں کا قید تھا۔ اور جب روت کا خاوند اور سسر مواب میں ہلاک ہو گئے، مر گئے، تو وہ دوبارہ بیت الحم میں آ گئے، اور وہاں پر نعومی کے ساتھ روت بھی تھی، وہ بیت الحم میں ہے، اور بیت الحم میں آ کر روت کی ملاقات بوز سے ہو گئی۔ اور یہ جب شادی کے نزدیک ہونا چاہ رہے تھے تو ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ بہت قریبی جو رشتہ دار تھا وہی شادی کر سکتا تھا، لیکن ایک مشکل یہ تھی کہ یہ جو بہت قرابتی تھا، بہت قریبی رشتہ دار تھا، وہ اس لائق نہیں تھا کہ اسے چھڑا سکے۔ چنانچہ بوز کو اس نے اجازت دی اور یہ کہا کہ وہ بوز کو خرید سکتا ہے اور چھڑا لے۔ بوز نے بیت الحم میں روت کو اپنی دلہن بنایا اور اس کو چھڑا لیا۔ مسیح خداوند بیت الحم کی چرنی میں پیدا ہوا، وہ اپنی دلہن کو چھڑانے آیا۔ بوز اور روت کی شادی کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں دلہن یعنی کلیسیا کو چھڑانے آیا۔ ہم دیکھتے ہیں جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18 اور 19ویں آیت۔ پہلا پطرس پہلا باب 18 اور 19ویں آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نئے عہد نامے میں اس ساری بات کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تناظر کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب 18 اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلاتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ چنانچہ روت اور بوز کی شادی کے حوالے سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس دلہن کو جو کہ غیر قوم سے تھے، کلیسیا، اس کو چھڑا لیا۔ ہم نے ابھی پطرس کے خط کے حوالے سے پڑھا ہے۔ روت اور بوز کے پڑپوتے داؤد بادشاہ نے اپنی بادشاہت کو قائم کیا، ہم سب جانتے ہیں، اور داؤد کے تخت پر، داؤد بادشاہ کی اولاد سے یسوع ایک دن اس کے تخت پر بیٹھے گا۔ یہ چھڑانے کا عمل کا تعلق بیت الحم سے ہے، اور یہ ایک بڑا عام واقعہ ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سے جو کرسمس کی خوشیاں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور بیت الحم کا جو ایک مرتبہ ہے وہ زندگیوں میں اور زیادہ بڑا اور گہرا ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ اسی بیت الحم میں ہوا جو کہ ہم پہلا سیموئیل 16 باب اس کی پہلی اور 13ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ یہاں پر داؤد بادشاہ کو مسح کیا گیا۔ یہاں پر اسی جگہ پر داؤد کو مسح کیا گیا 39 دفعہ for the 39 times بائبل مقدس میں آیا ہے کہ داؤد بادشاہ خداوند یسوع مسیح کا جد امجد ہے، وہ داؤد کی اولاد سے تھا۔ داؤد بادشاہ بھی بیت الحم میں پیدا ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ مریم اور یوسف کو نام لکھوانے کے لیے اس نویسی کے موقع پر بیت الحم میں جانا پڑا۔ مسیح یسوع دنیا کا بادشاہ بن کر آیا،
آپ جانتے ہیں کہ مجوسیوں نے کہا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ مسیح خداوند کی صلیبی موت سے چند دن قبل جو ہجوم تھا وہ نعرے لگا رہا تھا کھجور یا یروشلم میں شاہانہ داخلے کے موقع پر کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ میرے عزیزو، ہر چند یسوع کو اس کے لوگوں نے رد کر دیا کہ وہ ان کا بادشاہ ہو، مگر خدائے قدوس نے اسے چن لیا۔ لوگوں کو اس بادشاہ کی ضرورت تھی جو کہ ان کو روم کے جبر سے اور غلامی سے بچا سکے۔ لوگوں کو اس بادشاہ کی ضرورت تھی جو کہ معجزے کرے۔ لوگوں کو اس بادشاہ کی ضرورت تھی جو کہ ان کے بیماروں کو اچھا کرے۔ لوگوں کو اس بادشاہ کی ضرورت تھی جو کہ مردوں کو زندہ کرے۔ اور مسیح خداوند ان کو دلی سکون، اطمینان اور تسلی دینے کے لیے آیا۔ وہ ان کے دلوں پر حکومت کرنے کے لیے آیا۔ وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ اس وقت ان کا دنیاوی بادشاہ ہو، جیسے کہ ہیرودیس تھا یا جیسے کہ دنیا کے اور بادشاہ ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح سے نہیں آیا، لیکن وہ بادشاہ تھا۔ اس کی زندگی میں جو جو واقعات ہوئے، کسی نہ کسی طرح سے اس کے بادشاہ ہونے پر وہ گواہی دیتے ہیں، جیسے کہ بادشاہوں کو سونے کا تاج پہنایا جاتا ہے، لیکن اس بادشاہ کو تاج پہنایا گیا لیکن سونے کا نہیں، اور اسے ٹھٹھا کرنے کے لیے ارغوانی کپڑے پہنائے گئے۔ بادشاہوں کو ارغوانی کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ اس بادشاہ کو بھی ٹھٹھا کرنے کے لیے، اس کا تمسخر اڑانے کے لیے ارغوانی کپڑے پہنائے گئے۔ بادشاہوں کے ہاتھ میں عصا ہوتے ہیں، اختیار گزار کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کے ہاتھ میں بھی ایک عصا دیا گیا، لیکن وہ دنیا کے بادشاہوں جیسا عصا نہیں تھا، وہ ایک سرکنڈا تھا۔ اس بادشاہ کے منہ پر تھوکا گیا، ٹھٹھے کیے گئے، اسے مارا گیا، اسے تانچے لگائے گئے۔ لیکن یہ بادشاہ بیت الخم میں پیدا ہوا تاکہ نئے انسانی کے دلوں پر اور روحوں پر حکومت کرے اور نجات دے۔ ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں کیا پڑھتے ہیں؟ مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے، آمین۔ یہ بادشاہ ہے جو کہ آیا تو بادشاہوں بن کر تھا، لیکن دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں۔ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وہ دلوں پر حکومت کرنے کے لیے، روحوں کو آزاد کرنے کے لیے اس دنیا میں بیت الخم کے ملک میں پیدا ہوا۔ داؤد کو بیت الخم میں مسا دے کر یہودیوں کا بادشاہ بنایا گیا۔ بادشاہ کے مسا کیے جانے کا تعلق بیت الخم سے ہے، اور یہ اس
مسیح کا عکس ہے جو کہ 1000 سال بعد بیت الحم میں ہوا، یعنی 1000 سال پہلے داؤد کو مسیح کیا گیا، اور یہ مسیح تصویر ہے اس بادشاہ کی جو کہ بیت الحم میں پیدا ہوا۔ پھر ہم ایک اور بڑا واقعہ دیکھتے ہیں جو کہ بیت الحم میں ہوا، اور وہاں پر داؤد کو تازہ دم کیا گیا۔ آپ پڑھتے ہیں 2 سموئیل 23 باب اور اس کی 14، 15، 16 اور 17 آیات۔ یہ واقعہ ہے جب کہ فلسطینیوں نے بیت الحم شہر کو تسخیر کر لیا تھا، اور داؤد اس وقت گڑھی میں تھا۔ داؤد کے دل میں خواہش اٹھی کہ کاش کوئی اس کنویں سے پانی لا کر اسے پلائے جو کہ بیت الحم کے پھاٹک کے پاس ہے۔ یہ اس کے دل کی ایک خواہش تھی، اور 1000 سال کے بعد اسی شہر میں، بیت الحم کے شہر میں، زندگی کا پانی ایک بچے کی صورت میں چرنی میں جنم لے چکا۔ اسی بیت الحم میں جس کے پھاٹک کے پاس کنواں تھا۔ ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں 4 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت میں، یہ جو بادشاہ جو کہ بیت الحم میں پیدا ہوا اور جو کہ زندگی کا پانی ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ اگر آپ یوحنا کی انجیل کھولیں اور اس کے 4 باب میں پڑھیں، اور یہاں پر خداوند جو کہ بادشاہ ہے اور بیت الحم میں پیدا ہوا، وہ کیا اس کے الفاظ میں کیا فرماتا ہے؟ یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی 13 اور 14 آیات۔ 4 باب 13 اور 14 آیات۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا نہ ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ داؤد کو تازہ دم کیا گیا، اور داؤد کو پانی فراہم کیا گیا۔ تازہ دم کرنے والا بیت الحم سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ اس اہم اور بڑے واقعے کا عکس ہے جو کہ 1000 سال کے بعد بیت الحم میں روح پذیر ہوا۔ پھر ایک اور بڑا واقعہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میکا نبی نے وہاں سے موعودہ مسیح کے آنے کی پیشن گوئی۔ ہم نے پڑھا ہے ابھی جو ہماری مرکزی آیت ہے کہ اسی بیت الحم کے بارے میں میکا نبی نے پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا تھا، 5 باب 2 آیت، لیکن اے بیت الحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ تو بیت الحم میں مسیح خداوند کی پیدائش کی پیشن گوئی میں بتایا گیا ہے کہ جہاں پر دنیا کا بادشاہ جو کہ دلوں پر حکومت کرنے والا بادشاہ ہے، وہ پیدا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ میرے عزیزو، بیت الحم کے بارے میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ بیت الحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ مسیح خداوند نے کیا فرمایا تھا؟ یوحنا کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 35ویں آیت، یسوع نے ان سے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے گا ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا کبھی
प्यासा ना होगा। मेरे अजीज नाज़रीन और सामाइन, हमने बैतुलहम के हवाले से बहुत कुछ सीखा। एक मामूली सा शहर, लेकिन खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश ने और आसमानी बाप की नजर करम ने इस मामूली से शहर को बेहद गैर मामूली बना दिया। आज हर ईमानदार बैतुलहम के तज़किरे से बड़ी वारफ्तगी महसूस करता है, बैतुलहम के बारे में जानना चाहता है, बैतुलहम की फजाओं से वो ताज़ादार होना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका यीशु और निजात दहिंदा कबूल हुआ है। लेकिन मेरे अजीजों, सिर्फ बैतुलहम के बारे में जानकारी हासिल करना और इस बात से खुश होते रहना कि वहाँ पर जिंदगी की रोटी या जिंदगी का पानी जो है वो इस इलाके में पैदा हुआ है, ताकि वो मुझे जिंदगी भर कभी भूखा न रहने दे और कभी प्यासा न रहने दे। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या हमने इस जिंदगी की रोटी को हासिल किया है, जिंदगी के पानी को हासिल किया है, क्योंकि मेरे लिए और आपके लिए और आपके लिए और आपके लिए बैतुलहम में पैदा हुआ। ये जो जिंदगी है ये बड़ी बेदर्द है, एकदम साथ छोड़ देती है और एकदम हमसे दूर चली जाती है हमें छोड़कर। इससे बेहतर के चलते चलते जिंदगी के रास्तों में कहीं शाम हो जाए, हम हर वक्त को, हर सांस को, हर लम्हे को गनीमत जाने, और अगर आज तक नहीं तो अभी फैसला करें और यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा जानते हुए उसे कबूल करें। खुदावंद हम सबको ऐसा ही करने की तौफीक दे। हमेशा का खुदा आपके साथ हो।